बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा बिनते अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अज़ीज़ सामियात, क्या आप अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के लिए मोहब्बत के बारे में जानते हैं? अल्लाह की मोहब्बत क्या है? अहादीस से पहले हम कुछ कुरानी आयत के ज़रिए ये देखेंगे कि अल्लाह की मोहब्बत से क्या मुराद है, ये कैसी होती है और अल्लाह की मोहब्बत पाने की क्या शराइत हैं। यानी वो खुश नसीब कौन है जिनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत फरमाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जिससे इंसान दुनिया और माफिया की हर परेशानी और दुख से आज़ाद होता है। अल्लाह की मोहब्बत के सरूर में इंसान दुनिया और इसकी लज्जतों से बेनियाज हो जाता है। अल्लाह की मोहब्बत इंसान को दुनिया वालों और इनकी तल्ख बातों से भी बेनियाज कर देती है। यानी इंसान को परवाह नहीं रहती कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि वो सिर्फ अल्लाह के अहकाम को पूरा करके अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने की परवाह करता है। जिसको अल्लाह से मोहब्बत होती है उसका दिल और दिमाग हमेशा अल्लाह की बातों और अल्लाह के जिक्र में लगा रहता है। वो अल्लाह से मुलाकात के लिए बेताब रहता है। फिर ऐसे शख्स के लिए नमाज बोझ क्यों होगी? नमाज भी तो अल्लाह से मुलाकात ही होती है ना। फिर अल्लाह से मोहब्बत करने वाले शख्स को अल्लाह से मुंसलिक हर चीज़ से मोहब्बत हो जाती है, चाहे वो काबा हो या अल्लाह का कलाम कुरान मजीद हो या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। अब सवाल ये है कि अल्लाह से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? अल्लाह से मोहब्बत हर चीज़ और हर हस्ती की मोहब्बत से ज़्यादा होनी चाहिए। इरशाद बारी ताला है, ईमान रखने वाले लोग सबसे बढ़कर अल्लाह को महबूब रखते हैं। यानी ईमान का तकाजा ये है कि आदमी के लिए अल्लाह की मोहब्बत हर दूसरी मोहब्बत पर मुकद्दम हो। और किसी भी चीज़ की मोहब्बत इंसान के दिल में ये मकाम और मर्तबा ना हासिल कर ले, वो अल्लाह की मोहब्बत पर उसे कुर्बान ना कर सकता हो। एक और जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियाँ और तुम्हारे अजीज़ व अकारब और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं और तुम्हारे वो कारोबार जिनकी मान पड़ जाने का तुमको खौफ है और तुम्हारे वो घर जो तुमको पसंद हैं, तुमको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी राह में जिहाद से ज़्यादा महबूब हैं, तो इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फ़ैसला तुम्हारे सामने ले आए, और अल्लाह फासिक लोगों की रहनुमाई नहीं करता। इस आयत में अल्लाह अपना फ़ैसला हमारे सामने ले आए से मुराद ये है कि अल्लाह हमें हटा कर दीनदारी की नेमत और पेशवाई का मनसब किसी और ग्रोह को अता कर दे। अगर दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत हमारे दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत से ज़्यादा हो जाए तो हमें अल्लाह के इस फैसले से डरना चाहिए। अल्लाह ताला से इतनी ज़्यादा मोहब्बत करने की वजह यह है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी ही नहीं बल्कि ज़िंदगी बसर करने की तमाम लवाज़मात भी अता किए हैं। ईमान, सेहत और तंदुरुस्ती, इल्म और हिकमत, तवानाई और अक्ल, रिस्क और रिहाइश, गर्ज ये कि इसकी अनायात का शुमार करना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। खुद अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है कि हम इस अनगिनत नेमतों के अता करने वाले से मोहब्बत ही ना करें? कहीं हम इन नेमतों को अपना हक तो नहीं समझ बैठे? अगर हम इन नेमतों को अल्लाह ही की तरफ से समझते हैं तो हमारे दिल में ज़रूर जज्बा मोहब्बत और एहसास मंदी कसरत से पैदा होगी। यानी हम सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लगेंगे। मोहब्बत की शर्त क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से कह दो कि अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो। अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी ख़ताओं से दरगुजर फरमाएगा। अल्लाह ताला ने दुनिया में रसूल इसलिए भेजे ताकि वो लोगों को सीधी राह और नेकी की तरफ हदायत करें, और जो कोई भी रसूल की अतात करते हुए हदायत पा जाएगा तो अल्लाह ताला तो हदायत
یافتہ لوگوں سے ہی محبت کرتے ہیں، اس لیے شرط محبت اطاعت رسول ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ وہ کون سے خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے؟ اس کا جواب قرآن خود ہی دیتا ہے، احسان کا طریقہ اختیار کرو کیونکہ اللہ محسنوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے بندہ اپنے فرائض سے زیادہ کام کرے، جیسے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے تو نفل، تہجد وغیرہ پڑھنا احسان کہلاتا ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ اگر ایام بیض اور پیر جمعرات کا روزہ رکھا جائے تو وہ احسان ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے علاوہ اگر صدقہ کیا جائے تو وہ احسان ہے۔ حج فرض ہے، اس کے علاوہ اگر عمرہ کیا جائے تو وہ احسان ہے۔ اور بندوں کے معاملات میں بھی احسان یہی ہے کہ لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دے دیا جائے۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور پاکیزگی اختیار کرتے ہیں۔ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اس کی طرف پلٹنا، یعنی غلط راستے سے پلٹ کر سیدھی راہ کی طرف آ جانا توبہ کہلاتا ہے۔ اور یہاں پاکیزگی سے مراد جسمانی پاکیزگی بھی ہے اور روحانی پاکیزگی بھی۔ قرآن مجید کہتا ہے، اور جو اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائی سے بچ کر رہے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، کیونکہ اللہ پرہیزگار لوگوں سے محبت رکھتا ہے۔ پرہیزگاری کا مطلب ہمیں اس آیت کے شروع والے حصے سے ہی مل گیا۔ اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی قوت اور صلاحیت کسی کام میں لگا دے، لیکن اس کو یقین ہو کہ ہوگا وہی جو منظور خدا ہوگا۔ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو کریں گے وہ اس کے اپنے ہی حق میں بہتر ہوگا، اور اگر تم ان کے درمیان فیصلہ کرو تو بھی ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انصاف پسند انسان وہ ہے جو ہر حال میں انصاف کرے، چاہے انصاف کرنے سے اس کا اپنا ہی دنیاوی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایسی فوج سے محبت ہے جو اتحاد، تنظیم، خلوص اور اپنے مقصد کے حصول کی تڑپ رکھتی ہو، کیونکہ یہی فوج سیسا پلائی ہوئی دیوار کہلانے کے لائق ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ صبر کرنے کے لغوی معنی ثابت قدم رہنا ہے، زندگی کی مشکلات کے آگے ہار نہ ماننا، اور ثابت قدم رہنا بھی صبر کہلاتا ہے۔ کوئی نقصان پہنچنے پر مایوس ہونے کی بجائے ثابت قدم رہنا بھی صبر کہلاتا ہے۔ نیکیاں کرتے ہوئے ثابت قدم رہنا اور برائیوں کے خلاف ثابت قدم رہنا بھی صبر کہلاتا ہے۔ اوپر دی گئی آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، تو پھر یہ صفات خود میں پیدا کرنے میں دیر کیسی؟ اللہ تعالیٰ کی محبت کے فوائد کیا ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے، میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ آسمان میں آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں بھی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض رکھتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے، میں فلاں شخص سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ تو جبرائیل علیہ السلام اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر وہ آسمان والوں کو میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے بغض رکھتا ہے، تم بھی اس سے بغض رکھو۔ تو وہ سب اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین میں بھی بغض رکھ دیا جاتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی بڑی نعمت ثابت ہو سکتی ہے اور اللہ کی نفرت مول لینے سے کتنا نقصان ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہمارے لیے قیامت کے دن حساب دینے میں بہت مدد کرے گا۔ یوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمیں جنت میں لے جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عربی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قیامت کب آئے گی؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے کہا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم کو محبت ہوگی۔ اللہ کے لیے محبت کرنا کیا ہے؟ اللہ کے لیے محبت کرنا ایک ایسا عمل ہے جو زندگی کی تمام تر کرواہٹیں دور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور زندگی کے لطف میں اضافہ کر دیتا ہے۔ کسی انسان سے اللہ کے لیے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس کے مال اور دولت کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے، نہ اس کے ظاہری حسن کی وجہ سے، نہ شہرت کی وجہ سے، نہ اس کے رتبے کی وجہ سے، بلکہ صرف اللہ کے دین کی وجہ سے اور اس کی نیکیوں میں سبقت کی وجہ سے اس سے محبت کی جائے۔ یعنی ہم کسی انسان سے اس لیے محبت نہ کریں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا ہے، بلکہ اس لیے محبت کریں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا ہے۔ یہ ہے اللہ کے لیے محبت، کہ ہم کسی کو اچھے طریقے سے قرآن پڑھتا دیکھیں یا پھر غریبوں کی مدد کرتا دیکھیں یا پھر بھلائی کی دعوت دیتا دیکھیں تو ہمیں اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس سے اللہ کے لیے محبت ہو جائے۔ بلکہ یہ کہنا زیادہ بہتر ہے کہ اگر کسی سے محبت کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی کی جائے۔ ان سے محبت کی جائے جن سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، والدین، رشتہ دار وغیرہ۔ اللہ کے لیے محبت کرنے کے کیا فوائد ہیں؟ اللہ کے لیے محبت کرنے کے بے شمار ثمرات ہیں، جیسے یہ ایمان کی مٹھاس پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس میں یہ پیدا ہو جائیں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ دوسرے یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرے یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 7 طرح کے آدمی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سائے میں جگہ دے گا، جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں یہ لوگ بھی شامل ہوں گے۔ 2 ایسے شخص جو اللہ کے لیے باہم محبت رکھتے ہیں اور ان کے ملنے اور جدا ہونے کی بنیاد اللہ کی محبت ہے۔ اس دن حشر کے میدان میں جب سخت گرمی ہوگی اور سورج سوا نیزے پر ہوگا تو ہمیں ٹھنڈے سائے کے علاوہ اور کیا چاہیے ہو سکتا ہے؟ جس کو وہ ٹھنڈا سایہ مل گیا اس کو آخرت کی کامیابی اور بخشش مل گئی۔ کسی انسان سے اللہ کے لیے محبت کرنے کا ایک فائدہ اور یہ بھی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرنے لگتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کسی دوسری بستی میں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو چوکیدار مقرر کر دیا۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو فرشتے نے پوچھا کہ تم کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس بستی میں اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ فرشتے نے کہا، کیا اس پر تو نے کوئی احسان کیا ہے جس کی تکمیل مقصود ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اس سے محبت رکھتا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں اور تمہاری طرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں بتا دوں کہ جس طرح تو اللہ کی خاطر اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے اسی طرح اللہ بھی تجھ سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے کی گئی محبت کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ اللہ کے لیے اگر محبت کا اظہار کرنا سنت ہے، یعنی انسان دوسرے انسان کو کہے کہ میں اللہ کی خاطر تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے معاذ،
قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں، قسم اللہ کی میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر فرمایا، اے معاذ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھنا کبھی نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ابو ادریس بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی ایک مسجد میں میری نگاہ ایک شخص پر پڑی جس کے دانت خوبصورت چمکدار تھے، لوگ اس کے آس پاس بیٹھے تھے۔ جب کوئی اختلاف ہوتا تو اس کی طرف رجوع کرتے اور اس کی رائے پر عمل کرتے تھے۔ میں نے اس کے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ جب اگلا دن ہوا تو میں صبح سویرے مسجد میں جا پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ وہ مجھ سے پہلے ہی آ چکے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں انتظار میں بیٹھ گیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنی نماز ختم کر لی۔ پھر میں ان کے پاس آیا اور سلام کر کے کہا، خدا کی قسم میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، کیا اللہ کے لیے؟ میں نے عرض کیا، ہاں اللہ کے لیے۔ انہوں نے پھر فرمایا، کیا اللہ کے لیے؟ میں نے عرض کیا، ہاں اللہ کے لیے۔ انہوں نے میری چادر کا کنارہ پکڑا اور مجھے اپنی طرف کھینچا، پھر فرمایا، خوشخبری حاصل کرو، بے شک میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ میرے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور میرے لیے مال خرچ کرتے ہیں، ان سے محبت کرنا میرے لیے واجب ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی ساتھ سے گزرا۔ انس بن مالک نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک میں اس شخص سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تم نے اس کو بتایا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اٹھو اور اسے جا کر بتاؤ۔ وہ اٹھے اور انہوں نے اس شخص کو بتایا، اے فلاں بن فلاں، اللہ کی قسم میں تجھ سے اللہ کی خاطر محبت رکھتا ہوں۔ اس شخص نے کہا، تم سے وہ محبت کرے جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ اگر آپ کسی شخص سے اللہ کی خاطر محبت رکھتے ہوں تو اسے دل میں چھپا کر نہ رکھیں بلکہ اس کا اظہار بھی کریں۔ یہ ترغیب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے معاشرے میں دی جہاں محبت کا اظہار کرنا انوکھی چیز سمجھا جاتا ہے۔ اور ایک بات دھیان رہے، یہاں پر صرف حلال اور جائز محبت کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے آج کے معاشرے میں اگر اللہ کے لیے کی گئی محبت کا اظہار کرنا ختم ہو گیا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس موزوں ماحول نہیں، اس لیے ہم اس سنت پر عمل نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ کے لیے محبت کرنے کا اور اس محبت کا اظہار کرنے کا ماحول تو آپ بنائیں گے۔ چراغ سے چراغ چلتا ہے، اس لیے آپ بھی سنت کو زندہ کرنے میں اپنا حصہ ڈالیے۔ اگر آپ نے اس سنت کو عربی میں زندہ کرنا ہو تو کہتے ہیں احبک فی اللہ، یعنی میں آپ سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں، اور جس کو کہا جائے وہ جواب دے تم سے وہ محبت کرے جس کی خاطر تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یہ بہترین جواب ہے، لیکن لازمی نہیں کہ آپ اس کا جواب یہی دیا جائے۔ یہ یہاں اس لیے بتایا گیا کیونکہ صحابہ کی زندگی سے ہمیں یہی جواب سیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے محبت کریں اور اس کی محبت حاصل کریں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت بھی رکھیں اور اس کا اظہار بھی کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا سکھائی جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور میں اس شخص کی بھی تجھ سے محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ایسا عمل چاہتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو اپنی محبت کو مجھے میری جان اور میرے گھر والوں سے زیادہ محبوب بنا دے۔ اے اللہ اپنی محبت کو ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ کر دے۔